Assalamu alaikum. Um, this is Tashina Noor. I am a volunteer, like a lot of us are here for Hunar Ghar. It's a women empowerment project that we want to uplift our society, and the women are the most important part of it. And besides, the other projects that we have done, we are also doing a adult literacy program as well, and we've added computer sciences as well. Thank you. So today, as when Hunar Ghar welcomes Mr. Zafar Masood to our event, and he is one of the top financial and banking personalities. But today he is here with us as an author of Seed 1C, a survivor's tale of hope, resilience, and renewal. So on 22nd May 2020, PIA flight 8303 crashed in a suburb of Karachi. Unfortunately, miraculously, 2 survivors, one of them Zafar Sahab, Alhamdulillah. So from here we take Zafar Sahab that what do you think were the circumstances that led to your miraculous survival? पहले तो मैं एट दी वेरी आउटसेट शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हुनर घर का फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट विच इज़ एन इवेंट ऑफ इट्स ओन काइंड एंड आई टेल यू हाउ लिटिल लेटर मैं नहीं इससे ऊपर नहीं कर सकूँगा जी, ये इतना ही रहेगा क्योंकि मैं फिर पढ़ नहीं सकूँगा अदरवाइज। तो एक तो पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सीरत का फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, जिसको हम घर में हनी कहते हैं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है उसको सीरत कहना, तो मैं तो हनी कहूँगा उसको। सेकेंडली हुमा आंटी, जो मेरी वालदा की बेहतरीन दोस्तों में से हैं। हुमा आंटी का बहुत शुक्रिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस होल इवेंट। जो टीम हियर, ताशीना आप जिनका घर है यहाँ पर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत बड़ी एक एफर्ट की टू ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। आई हैव अ स्पेशल place for Hunar Ghar in my heart for multiple reasons. Obviously, Seerat is one and Huma Aunty is another one. But the work that Hunar Ghar is doing is phenomenal, really. And this is something which in many ways resonates with my story also. And when we talk about it a little later, I'll try and read through the book also some of the lessons that I've really learned from the great work that Hunar Ghar is doing. Other than that, the fact that this is a kind of an event that's been organized for the first time, in the sense that where people are actually paying to listen to me. अब तक जहाँ इवेंट होते रहे वहाँ पर ज़्यादातर मैंने अपनी जेब से पैसे दिए हैं यहाँ बुलाने के लिए। यहाँ पे जी, that's the way it should be. So in that sense, it's a path breaking thing, and also donated books here. This is all the first time. And if this template works, then I'm happy to do that for the other NGOs also going into the future. कि जो भी वो किताब फिर आगे बिके तो we can donate that to that charity. आप जो फरमा रही थी, situation ये थी कि that was a normal day. It wasn't something which was unusual in the air as such. In hindsight, I can only tell you that it seems like that there was something in the air which was it seemed like it was about to happen, but it's merely in the hindsight. Up front, कोई ऐसी indication नहीं थी कि what is stored and where would it end up on that day. So a couple of things before we go on further. एक तो मैं गुजारिश ये करूँ कि ये किताब मैंने क्यों लिखी और किताब क्यों लिखी to begin with. Because लोगों का आजकल जो है वो किताब पढ़ने का ट्रेडिशन ख़त्म हुआ है। बीना बैठी हुई है यहाँ पर, ये बहुत सपोर्टर हैं किताबें पढ़वाने की। इनकी वालदा भी, मेरी फूफी जो बैठी हैं ज़किया, ये भी, इनको भी बहुत। और फिर मेरी फैमिली में
جس کو کہتے ہیں نا وہ میں پنجابی میں آج کل مذاق میں کہتا ہوں کہ وہ اٹ چک ہوتے ایک رائٹر نکل آتا ہے. میری خالہ یہاں تشریف فرمائیں, ان کی 2 کتابیں ہیں, ان کے لیٹ ہسبینڈ ممتاز سعید صاحب کی 2 کتابیں ہیں, ان کے بیٹے کی کتاب ہے کاظم سعید کی, ان کی بیٹی کی بھی کتاب ہے, یہ بہترین کتاب ہے, بہت ہی زبردست تہذیب کا مستقبل. وہ انگریزی میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہے سمیرا نے. میرے نانا کی سائٹ پہ تو مطلب لٹرلی یہ حالت ہے کہ ہر ہفتے ایک کتاب آ رہی تھی, تو پتہ نہیں, مجھے تو کاؤنٹ بھی نہیں ہے کہ شاید 100 میں کتابیں ہوں گی 4-5 بھائیوں کے درمیان میں, 4 بھائیوں کے درمیان ملا کے. سو آئی گیس وہ ڈی این اے تھا. میرے والد کی کتاب بائی دی وے لکھی جا رہی ہے, اور میرے پھوپھا نے بھی کتاب بہت عمدہ لکھی تھی جو لیٹ پھوپھا تھے. سو دیر واز سیم لائک اے ڈی این اے ان دا فیملی فار رائٹنگ دا بکس, سو ہینس this contribution on my part. But more so, ضرورت کیوں پڑی ان ٹاکس کی اور کتابوں کی. How many people you all know who have seen the death so closely and come back and tell the tale? Now, there may be many people who have seen the death so closely, but telling the tale itself is an art in its own right. And I thought that, because I'm in a unique position of coming up from a family of people who have the art of not only writing the books but storytelling, including my father, Munawar Saeed Saab. So I think I owe this to people, and I must share with them that what would happen when you will be close to your ultimate ڈیسٹنی پہ اس وقت کس قسم کی سچویشن ہوگی. اینڈ آئی تھنک آئی او دس ٹو دا ہیومینٹی, اینڈ دیٹس وائی دس بک از ریٹن. اٹس لائک اے پرماننٹ کنٹریبیوشن آف مائن ان دس ٹرانزیٹری ورلڈ. ادر دین دا فیکٹ دیٹ کتاب جو ہے وہ میری حد تک بڑی اٹریکٹ کرتی ہے. ابھی سامنے رکھی ہوئی ہے تو یو ٹینڈ ٹو پک اپ دا بک. اگر یہ الیکٹرانک ہوگا تو شاید آپ کو ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی, جانا پڑے گا, ڈھونڈنا پڑے گا. مگر اگر سامنے آپ کے ہے, اور اسپیشلی اگر میرے فیس اس کے سامنے ہے, تو آئی ایم آلویز ان یور فیس, سو یو کانٹ ریئلی ڈک دس, بٹ ٹو ایٹ لیسٹ پک اٹ اپ اینڈ لک ایٹ اٹ. آلسو دا نیم, فار ایگزامپل 1 Seat 1 Sea از اے کیچی نیم, جس کا مجھے بالکل کریڈٹ نہیں جاتا. اس کا کریڈٹ جاتا ہے میرے پبلشر کو. اس کا میں نے نام رکھا تھا, میری بڑا فیوریٹ سانگ ہے. یا بہت سارے لوگ میری ایج بریکٹ کے ہیں, میں آج کل ینگر لوگوں کو کہتا ہوں تو ان کو نہیں پتہ. یہ ایک بینڈ ہے, آئرش بینڈ, وچ از کالڈ دا کورز. ان کا گانا ہے بوروڈ ہیون. اگر موقع ملا تو آج ہم تھوڑی سی بات بھی کریں گے. مگر وہ بوروڈ ہیون میں نے اس کا نام رکھا تھا, مگر میرے پبلشر نے کہا کہ یہ بوروڈ ہیون شیون پہ تو کتاب کوئی نہیں بکتی, مجھے تو کتاب بیچنی ہے, تو لہٰذا اس کا نام Seat 1 Sea رکھو. آلدو دا بک اٹ سیلف زیادہ بات کریش کے بارے میں اس میں نہیں ہے. اس میں پوسٹ کریش, جنہوں نے کتاب یہ پڑھی ہوئی ہے, آپ نے پڑھی ہوئی بڑی تفصیل سے, اس میں بالکل جو ذکر ہے وہ چیدہ جگہوں پہ ہی ہے اباؤٹ دا کریش, اور وہ بھی ریفرنسز کے لیے ہے ٹو کنیکٹ دیٹ ود دا لرننگس. اسینشلی اٹس اباؤٹ دا لرننگس آف دا پوسٹ کریش. سو دیر فور دس از ویئر دی آئیڈیا آف دا بک کیم تھرو. آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کو جسٹ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو لرننگس ہیں, ویسے تو 10 لرننگس ہیں جب آپ کتاب کھولیں, لیکن جو اس کے اندر فردر جو کی لرننگ ہے وہ 2 ہیں اسینشلی. 1, اینڈ دس گروپ سے میں خاص طور سے وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک جو ہے وہ ہے سروائیورز گلٹ, اینڈ ہاؤ کین بی چینلائز اٹ ٹوورڈز دا پازیٹیو contribution which Hunar Ghar is doing, mashallah. And the other one is the no regret syndrome. Because جب میرا میں یہ ہو رہا تھا واقعہ تو اس وقت مجھے کوئی ریگریٹس نہیں تھے, and I was ready to go. And I told my God that I am coming and looking forward to seeing you. وہ میں سب کو بتاتا ہوں, یہ جن لوگوں نے پہلے بھی اٹینڈ کی ہے میری ٹاک ان کو پتہ ہے, میری اپنے اللہ تعالیٰ سے بات انگریزی میں ہوتی ہے, اردو میں بات اب تک نہیں ہوئی ہے. ہاں میں ٹرائی کرتا ہوں پنجابی میں بات کرنے کی, ان سے سوچتا ہوں کیا ہوتا ہے, لیکن اردو میں انگریزی میں ان سے بات ہوتی ہے. اینڈ ہی واز آئی ٹولڈ ہم دیٹ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ یو, بٹ دین آئی گاٹ دی انڈیکیشن جو کتاب میں لکھا ہوا بڑی تفصیل سے کہ پرہیپس آئی وڈ سروائیو.
جو کی لرننگ ہے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کتاب میں نہیں لکھی ہوئی اور وہ سبسیکوینٹلی جو بک ٹاکس ہوئی ہیں اس کے ذریعے سے میرے سامنے آئی ہے, وہ میں کہیں کسی اس میں کھو نہ جائے وہ ڈسکشن میں لیٹر آن, اس کو میں ذرا اپ فرنٹ ٹیکل کرنا چاہتا ہوں. وہ جو کی لرننگ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں ہم سب کا ایک ایمان ہے. ہمارا کچھ لوگوں کا فیتھ ہے, کچھ کا کہیں متھ بھی ہے کچھ مذاہب میں, بٹ نیور دی لیس وہ ایک ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہوگی. اور لائف آفٹر ڈیتھ میں ہم وٹنس باکس میں کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جو کہ غفور الرحیم ہے. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آلدو وہ جس طرح رضا اسلان کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اپنے لینس سے, وی ہیومنائز گاڈ. We really need to dehumanize God because God is much more beyond, what we can even imagine. But وہ ہم اپنے لینگ سے جس طرح دیکھ سکتے ہیں ویسے دیکھتے ہیں, تو ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہمیں اسی کو آپ ایمپلیفائی کر دیتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں اور پریزنٹ کر دیتے ہیں. بٹ اس کے لیے غالباً یہ چھوٹی موٹی چیزیں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے جو ہم چیزوں میں پھنسے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک وہاں پر کافی جنروسٹی ہوگی اور شاید لائف آفٹر ڈیتھ میں بہت ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی. مگر جو لائف بیفور ڈیتھ ہے اس میں جو میں نے ایکسپیرینس کیا, اور یہ خالی میں نہیں ہوں, میں نے اس کتاب میں ابھی شاید ریڈ بھی کریں گے اگر موقع ملا تو, جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز یہ آپ نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ میں اس کی بات کروں. Very, very interesting for me to read through that because I actually had never known about it and آپ نے بہت beautifully اس کو explain کیا تھا. یہ لے جی, اس میں جو جن کی بھی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں نا وہ کافی سملر ہیں ٹو واٹ آئی ہیڈ گون تھرو. سو واٹ ہیپن ٹو می, دا ہول لائف آف مائن کیم ان فرنٹ آف می اینڈ آئی کال اٹ 30 سیکنڈ اسٹوری. اچھا, وہ 30 سیکنڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لٹرلی 30 سیکنڈس بنا لیں, اٹس فگریٹیولی 30 سیکنڈس. کچھ لوگوں کی زندگی میں وہ 6 مہینے ہیں, کچھ میں 1 میں ہے, کچھ میں 1 منٹ ہے, کس میں شاید 15 سیکنڈ ہے, بٹ وہ آتا ٹائم ضرور ہے. اینڈ ابھی میں کتاب ابھی میں نے ختم کی ہے. میری کتاب جو ہے بائی دا وے یہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے, نن ادر دین ڈاکٹر امجد ثاقب دا لیجنڈری از ٹرانسلیٹنگ اٹ ان اردو. ابھی ایز وی اسپیک یہ اسپینش میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے, اینڈ دین سم بڈی وانٹس ٹو ٹرانسلیٹ ان ٹو چائنیز ایز ویل. جو اسپینش میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے انہوں نے وہ کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا تھا اسپینش میں. اگین یہ کے پی ایم جی کا گلوبل سی او ہوتا تھا یوجین اوکیلی. ایٹ دی ایج آف 53 اس کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا, برین کینسر. ایکسٹریملی سکسیزفل گائے, گریٹ لائف, ایوری تھنگ واز گوئنگ فار ہم, اینڈ دا ڈاکٹر گیو ہم اونلی 6 months اینڈ ہی پاسڈ اوے ان those 6 months. اس نے وہ کتاب لکھی ہے, اس کتاب کا نام ہے چیسنگ ڈے لائٹ. اس میں اس نے جس طرح ذکر کیا اس پریٹی سملر سچویشن وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی ایکسپیرینس کی. بٹ میرا ٹائم بڑا کم تھا, اس کا ٹائم بہت زیادہ تھا, اس کو 5-6 مہینے تھے. تو فگریٹیولی آئی کال اٹ از 30 سیکنڈ اسٹوری. ان دیٹ 30 seconds مائی انٹائر لائف کیم ان فرنٹ آف می, مائی چائلڈہڈ in Lahore and now going back to Lahore as the CEO of Bank of Punjab. Instinctively, there was no design as such. I was actually putting myself on the accountability piece. کہ میری زندگی کیسے گزری, میرا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ کیسا رہا, میری کس قسم کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے کرنی چاہیے تھی اور میں نے نہیں کی, یا میں کچھ تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے کر لیتا. تو میں اپنے کٹہرے میں خود کھڑا ہوا تھا. جو لائف آفٹر ڈیتھ کے بعد آپ کے ساتھ ہونا ہے وہ شاید لائف بیفور ڈیتھ میں بھی آپ کے پاس آپ ایکسپیرینس کریں گے. اور اس وقت آپ جو کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ اپنے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں, غفور الرحیم کے کٹہرے میں نہیں کھڑے ہوئے. تو جس طرح آپ ہیں, اب اس میں 2 پہلو ہیں اس کے. ایک پہلا پہلو تو اس کا یہ ہے کہ آپ کی کوئی ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے. تو جس طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی کے اندر آپ نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جب میں اپنے کٹہرے میں کھڑا ہوں تو اس وقت میں اپنے آپ کو, کیونکہ اس وقت ٹائم نہیں ہے, اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا اس کو فکس کرنے کا یا ریمورس کا.
اس وقت تو اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے. یو نیڈ ٹو ڈو واٹ ایور اٹس نیڈ ٹو بی ڈن ناؤ وین دیٹ گوئنگ از گڈ. سیکنڈلی, اپنے آپ کو اتنا بڑا انسان بننے کی کوشش کیجیے کہ آپ خود بھی بہت چھوٹی موٹی چیزیں دوسروں کی بھی معاف کر دیں اور اپنے بھی معاف کر دیں. ہم بڑے ظالم لوگ ہیں, ہم دوسروں کے ساتھ بھی اتنی ظالم ہیں, اپنے ساتھ بھی اس طرح ہی ظالم ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پھنس جاتے ہیں کہ اس نے مجھے سلام اس طرح نہیں کیا تھا, اس نے مجھے اس طرح مجھ سے بات کیوں کی. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریز ابو آل آف دس. جتنا بھی ہم اوپر بڑھ سکتے ہیں ہمیں بڑھنا چاہیے کیونکہ جب اس وقت اکاؤنٹیبلٹی ہم اپنی خود کر رہے ہوں گے تو غالباً یہ بہت ضروری امر ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو معاف کر سکیں. تو دس از اندر لرننگ فار می, جو کی لرننگ ہے, اینڈ دیٹ کلمنیٹس انٹو ڈفرینٹ 10 ڈفرینٹ میوزنگس ہیں جو میں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں, اور اس کی جس طرح میں نے آپ سے کہا سروائیورز گلٹ اور نو ریگریٹ سنڈروم میں آتی ہے. جو کریش ہوا پر سے, یہ ایک بڑا مس نارمر ہے. لوگ کتاب پڑھے بغیر یہ کنکلوڈ کر دیتے ہیں کہ غالباً میں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایویشن سیکٹر کی وجہ سے ہوا. اٹس ناٹ این ایویشن سیکٹر ایشو, اٹس ایکچولی این ایکو سسٹم فیلور آل تھرو آؤٹ. It is a failure of our societal values. It is the failure of our cultural principles. It is the failure of our religious beliefs. The rituals کو جتنا زیادہ ہم نے امپورٹنس دے دی اپنی زندگی میں, it was the combination of the entire failure of the ecosystem. Not merely the aviation sector alone. Aviation sector ضرور تھا, مگر وہاں غالباً یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں فہیم زمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میرا شک یہ ہے کہ وہاں پر جو بلڈنگ, یہ جہاز جو ہے وہ اوپر سے گرتا ہے فہیم صاحب, یہ نیچے سے لگا ہے. میرا شک یہ ہے کہ شاید وہ بلڈنگ جو ہے وہ غلط بنی ہوئی تھی اور وہ شاید ضرورت سے زیادہ اونچی تھی, جس کی وجہ سے وہ جہاز کے نیچے لگا. غالباً وہ نہ لگتا. دس از اے کنجنکچر, ممکن ہے کہ نہ ایسا ہوا, بٹ آئی ایم ناٹ ویری آف ان ازیومنگ کہ ہمارے یہاں بلڈنگ کنٹرول نے بہت سارے اس طرح کے کنٹرولز جو ہیں اس کو اگنور کیا ہے. اور آپ یہ صرف اب چلی فکر ہم یہ زوم کر لیتے ہیں وہاں یہ نہیں بھی تھا. آپ صرف یہ سوچئے کہ ان کی وجہ سے کتنے بڑے ڈیزاسٹرز ہو سکتے ہیں جو روز نہیں ہوتے. ہمارے ایک میری والدہ کے ماموں تھے نقی صاحب, وہ آئے ہوئے تھے امریکہ سے, تو مجھے یاد ہے اچھی طرح ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے, اب بہت پرانی بات ہے 10-12 سال, اب تو خیر وہ بالکل ہی بیچارے, مجھے لگتا ہے ان کو ہارٹ فیل ہو جاتا اگر وہ دیکھتے تو یہ کہ کیا ہو رہا ہے خلا میں. وہ کہتے تھے کہ یہاں پر سڑک پہ چلتے ہوئے ہر وقت معجزہ ہو رہا ہے کہ کوئی گاڑی کسی سے ٹکرا نہیں رہی, کوئی سگنل پہ نہیں رک رہا, کوئی چیز فالو نہیں کر رہا. دس از دا ایکو سسٹم فیلور دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, اینڈ دا ریزلٹ آف دس از دس ڈیزاسٹر دیٹ ہیپنڈ which taken away the lives of 100 people. And we need to look at in that context. اور اس کی امپروومنٹ اسی وقت ہوگی کہ as we individual human beings start to tackle our own selves. ہم پہ اپنے پہ تو کنٹرول ہے نا, خود تو کم از کم کام سیدھا کرنا سیکھیے, کم از کم خود تو ٹیکس دیجیے, کم از کم خود تو اپنی بلڈنگ کو جو ہے چھوڑیے, بلڈنگ کنٹرول نہیں آتا, خود تو کر لیجیے نا اس کو ٹھیک. ہم کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور نہیں کرتے تو وہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم اگر سب انڈیویجول لیول پہ ہی کام کرنے لگیں تو سوسائٹی کے لیول پہ, کنٹری کے لیول پہ, ہیومینٹی کے لیول پہ آپ کو ایک امپروومنٹ نظر آئے گی. بہت شکریہ. ایکچولی میں نے کہہ رہے ہیں نا کہ بہت شوق سے کتاب پڑھی, اور جو آپ ٹرم یوز کر رہے ہیں نا کہ آپ کو ایک لمحے میں ساری زندگی نظر آئی, جو آپ نے ٹرم استعمال کیا پینوراما ویو, سو دیٹ واز اے ویری گڈ وے. اینڈ سیکنڈلی ایک چیز میں نے پوچھنی تھی, ایک انر وائس تھی آپ کو, کیا کہہ رہی تھی انر وائس ایٹ دیٹ ٹائم, سوری, اس کے بارے میں آپ اس وقت وہ آپ کو وہ انر وائس کیا کہہ رہی تھی جب یو ور گوئنگ ٹو ایکسپیرینس دا دس تھنگ ڈیزاسٹر واز گوئنگ ٹو کم, سو آپ نے اس کے بارے میں کیسے کہا؟ جی وہ ذرا تھوڑا سا معاملہ, خیر وہ میں ویسے بھی تھوڑا سا زیادہ فیئر لیس ہو گیا ہوں, جو کہ اچھی بات بھی اور بری بھی ہے, بٹ نیور دا لیس وہ جب یہ پوری زندگی میرے سامنے آ گئی اینڈ مجھے اندازہ ہو گیا کہ دس از آل اوور اینڈ اٹس آل ہیپننگ, تو میں نے آئی ٹاک ٹو مائی سیلف وچ آئی بلیو آئی ٹاک ٹو مائی گاڈ, بیکاز میرے خیال سے خدا یہاں پر ہے, آپ اس کو کہیں کسی چیز میں باکس نہیں کر سکتے. میرا اپنا ایمان ہے, لوگوں کا ڈفرینٹ طریقوں کا ایمان ہے, کسی کا خیال ہے وہ کو بہت بڑا دیو ہے, یا کسی کا خیال ہے کہ وہ چھانٹا لے کے بیٹھا ہوا ہے ہر وقت, وہ بس
میرا ویو بالکل ڈفرینٹ ہے اس کے بارے میں. نیور دی لیس تو میں وہ سمجھتا ہی ہوں کہ میں اپنے آپ سے جو بات کرتا ہوں غالباً تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی سیڈ کہ بھائی یہ تو بڑا ٹھیک ہو گیا معاملہ, زندگی ٹھیک گزر گئی, نو ریگریٹس ان لائف. تو آئی ایم ریڈی ٹو گو اینڈ آئی ٹاک ٹو مائی سیلف اینڈ آئی ٹولڈ مائی گاڈ کہ گاڈ لکنگ فارورڈ ٹو سینگ یو. اچھا میری اپنے اللہ سے اور میرے اپنے رسول سے بہت زیادہ دوستی ہے, اور ان سے میں ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہوں کہ جو میں اپنی والدہ سے کرتا ہوں تو ناراض ہو جاتی ہے میرے سے, کیا بدتمیزی ہے, تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو, ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن وہ کبھی مائنڈ نہیں کرتے, اور اگر مائنڈ کرتے ہوتے تو اس وقت ذرا مجھ سے کہہ رہے ہن پتر تو آ نا ذرا, تو ان تو میرے کھٹیارے چ آ گئے. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. سو دیر فور وہ جو میں نے ڈیفینیشن پہلے گاڈ کی کہی نا, وہ بڑی ضروری ہے کہ ہم سب اس کو اپنی حد تک ذرا اس کو ری ایویلیویٹ کر لیں اور دیکھ لیں. تو آئی سیڈ کہ گاڈ آئی ایم کمنگ اینڈ لکنگ فارورڈ ٹو سینگ یو. تو آگے سے آواز آئی فرام ان سائڈ دیٹ یو نو ول بی آل رائٹ. What are you talking about? It's inevitable. It's happening right in front of my eyes. There is no way it can be averted. تو آگے سے بھائی yes it is happening but you will be all right and you will survive. Now I really don't know where the conviction was coming from, but nevertheless that conviction was there. اچھا اب میں یہاں پر اس کو مزید آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ اس کتاب میں بھی اگر آپ دیکھیں گے میں نے کہیں یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ میں ایک ہی آدمی ہوں چوزن ون اور دنیا میں ایسا کوئی اور آدمی نہیں ہے. حالانکہ مجھے روز صبح اس بات کا یقین دلایا جاتا ہے کہ آئی ایم دا چوزن ون. میں تقریباً بس پیر کے لیول پہ تو ہوئی, اس سے ایک لیول کا ابھی جھگڑا چل رہا ہے کہ اس پہ ہوں یا نہیں ہوں, وہ ایک ذرا تھوڑا معاملہ ٹیڑھا چل رہا ہے. مگر یہ کہ یہاں تک تو ضرور ہے کہ پیر تو آپ ہیں ہی ہیں. اچھا لیکن وہ جب میں اٹھ کے باہر نکلتا ہوں اوپر جاتا ہوں تو میری والدہ سارے پیر ہی نکال دیتی ہیں میری, اور ماں میرے دوست بھی بھائی بہن بھی کہ بالکل انسان بن جاؤ, کوئی ضرورت نہیں ہے, بالکل میئر ماڈل ہے تم. تو تھینک گاڈ وہ ایک ہے. تو میں جب ہاسپٹل پہنچا تو اس وقت تک میں ہوش میں آ چکا تھا. تو میں نے کہا ان سے کہ جی مجھے فون چاہیے, ڈاکٹر سے کہا کہ فون چاہیے. تو ایک لیڈی ڈاکٹر تھی, وہ آ گئی, وہ کہہ لیں گی جی آپ کو فون کیوں چاہیے. میں نے کہا جی مجھے اپنی والدہ کو فون کرنا ہے بیکاز یہ اب تک خبر جا چکی ہوگی اور میں کوئی اس طرح کی کمپلیکیشن نہیں چاہتا کہ جس میں وہ خدا نہ کرے ان کو غلط خبر مل جائے اور کوئی اور نقصان ہو جائے. تو اس لیے مجھے ان کو فوراً فون کرنا ہے. انہوں نے کہا اچھا آپ کو نمبر یاد ہے. سپوزڈلی مجھے نمبر یاد تھا, میں نے وہ نمبر کال کیا تو وہ نمبر بند آ رہا تھا. تو اب شاید مجھے نمبر سے یاد نہیں تھا یا ان کا فون بند تھا, کیا تھا وجہ. اس نے کہا یہ تو فون بند آ رہا ہے اور آپ کو کچھ یاد ہے. میں نے کہا جی میری والدہ کا نمبر ہے اور والد کا نمبر ہے. اچھا والد کا نمبر بہت آسان ہے. تو انہوں نے کہا ہاں وہ اس پہ انہوں نے ملایا تو والد نے فوراً فون اٹھا لیا. اب میری اپنی والدہ اور والد سے روز 10:30 بجے رات کو بات ہوتی ہے. گیو اینڈ ٹیک 10-15 منٹس ہیئر اور دیر, بٹ روز ہوتی ہے. تو جس طرح وہاں نارمل بات ہوتی ہے, مائی فادر, ہنی تو جانتی ہے اچھی طرح, ہما آنٹی جانتی ہیں اچھی طرح, جو لوگ اور جانتے ہیں ان کو, ہی از اے مین آف فیو ورڈز. وہ زیادہ باتیں کسی سے کرتے نہیں ہیں. مجھ سے تو بالکل بس ان کا ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. سب خیریت ہے, ہاں کوئی اور بات ہے, نہیں سب ٹھیک ہے جی اوکے خدا حافظ. دس از دا ٹوٹل ڈسکشن. اب میں نے ان کو فون کیا اور فون اٹھایا, کہاں کہاں ہو تم. آپ جانتی ہیں اپنے بھائی کو اچھی طرح, آپ کو پتہ ہے زیادہ گفتگو تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو کہاں ہو تم. میں نے کہا جی وہ جہاز کریش ہو گیا تھا تو مجھے یہ ہاسپٹل لے کے آ گئے. اچھا 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 نارمل, کون سے ہاسپٹل میں. میں نے کہا جی CMH میں. اچھا بس ٹھیک ہے, تمہارے کزنز اور بھائی جو ہیں سارے اور تمہارے جو دوست ہیں سب, یہ لوگ سب آ رہے ہیں. اچھا میں بڑا اس معاملے فارچونیٹ ہوں, جو میری فیملی ہے اور میرے فرینڈز ہیں یہاں اتنا بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ میرا ایک اسپیشل ہر ایک کے ساتھ تعلق ہے. تو وہ obviously سب بڑے پریشان تھے. تو وہ کہنے لگے کہ وہ بھائی تمہارے سارے دوست اور بھائی تمہارے وہ سب آ رہے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے, فون بند ہو گیا. میں نے کہا یار یا تو ان کو رجسٹر نہیں ہوا یا ہی ڈزنٹ نو واٹ از ہی سیئنگ. ہی از تھنکنگ دیٹ میں کوئی ایئرپورٹ پہ اتر گیا ہوں, جہاز آ گیا ہے, کیا ہوا ہے. لیٹر آن ہی ٹولڈ می دیٹ یہ شمو آنٹی بیٹھی ہیں, وہ اچھی طرح جانتی ہیں, ان کو کاشف کو پتہ ہے. بعد میں مجھے وہ کہنے لگے کہ ایکچولی یو نو ہوا کیا ہوا, یہ کہ مجھے بھی کنوکشن تھا دیٹ یو ول بی آل رائٹ. اور میں ان کو دلاسا تو دے ہی رہا تھا تمہاری والدہ کو, مگر مجھے کافی حد تک یہ یقین تھا کہ تم بچ جاؤ گے اس میں. تو جب تمہارا فون آیا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ کیا
میری کوئی فگمنٹ آف امیجنیشن ہے یا یہ ان ریالٹی ہو رہا ہے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ میں نے تم سے فون بند کرنے کے بعد فون دیکھا تو اس پہ واقعی ایک کال تھی. ان کا نمبر ایسا ہے کہ ان کے ایوری سیکنڈ تقریباً 10 کالیں جو ہیں مس کالز آتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ واقعی ایک کال تھی جو میں نے اٹھائی ہوئی تھی. میں نے اس نمبر پہ واپس کال کیا. میں نے پوچھا ان سے کہ جی آپ نے مجھے کال کیا تھا. انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو کال کیا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ کس سے؟ انہوں نے کہا جی ظفر صاحب بات کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا میری بات ہو گئی تھی ان سے. کہا جی میری بات ہو گئی. تو کہاں ہے وہ؟ انہوں نے کہا جی ان کو لے گئے ہیں وہ ایکس رے کے لیے. تو انہوں نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے. تو کہنے لگے دین اونلی آئی ریئلائزڈ دیٹ I was not imagining all of this. This actually happened in reality. So it was just not myself who had that conviction. My father had a similar conviction as well. So I guess وہ لوگوں کا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کی conviction. So اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور نیو کویشچنس، so anybody who has something to add on to the thing یا کوئی سوال ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں then we'll move on to our next question or something. یا کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اس سے. تھینک یو. نہیں بیکاز ایوری بڈی ہیز ٹو لسن. جی تھینک یو. ٹھیک, تھینک یو. ظفر صاحب, ہاؤ ڈڈ دس ایپیسوڈ چینج یو؟ اچھا اس کا جواب جو ہے نا میں چاہوں گا میرے بجائے اگر ہما آنٹی دیں یا ہنی دے تو زیادہ بہتر ہے, جنہوں نے مجھے دیکھا ہے ایکچولی پہلے بھی اور بعد میں بھی. تو میں بھی بیٹھے کہ سیرت پتہ نہیں کہاں چلی گئی شاید. تو ارے ہما آنٹی تو صحیح ہیں, یہ صحیح وہ ذرا زیادہ ہارش ہوتی ہنی. ہاں یہ تو کسی تعریف کے لائق نہیں ہے. ماشاء اللہ ہی از اے ویری ویری ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن. بچپن سے لے کے اب تک جو خوبیاں ہم نے ان میں دیکھی ہیں شاید کسی بھی بچے میں دیکھے ہیں. ان کا کریڈٹ گوز ٹو, آئی تھنک دا کریڈٹ گوز ٹو دا مدر ہو از سٹنگ ہیئر, جنہوں نے کہ بچپن سے لے کے اب تک ان کو ایز اے سنگل, ماشاء اللہ ہز فادر واز اے ویری ویری بزی مین. تو وہ تو مشکل سے گھر میں رہتے تھے, پر جو تربیت ماں نے دی ہے ان کو اور جو ان بچوں کو تربیت دی ہے ڈاؤن ٹو ارتھ رہنے کے لیے اور اچھا انسان بنانے کے لیے, میرے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. میں ہمیشہ, کیونکہ گھر میں جب ماں ماشاء اللہ عقل مند ہو اور ہوشیار ہو اور بچوں کو صحیح تربیت دے تو پھر یہ بچے نکلتے ہیں. وہ قصہ ایک سناتے ہیں منور انکل, اور وہ انہی کے منہ سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہم ایک ہی اسٹریٹ پہ رہتے تھے. تو ہمارے ایریا میں ایک حیدری اسٹور ہوتا تھا, واز اے ڈپارٹمنٹل اسٹور. یہ اسکول گوئنگ, میں بھی اسکول گوئنگ تھی. تو تو وہ جو ہے نا منور انکل کو کہتا ہے, منور انکل پاپا آپ حیدری اسٹور جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جاتا ہوں چیزیں لینے کے لیے. تو اب منور انکل اس وقت اپنے کیریئر کے پیک پہ, اور دا ورلڈ وڈ نو ہم, اور یہ اسکول گوئنگ 8-9 کا بچہ کہتا نیکسٹ ٹائم جائیے پپا میرا نام لیجیے گا, آپ کو اچھا ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو یہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہے, ہر ایک کی ہیلپ کر دیتا ہے, پہلے بچپن سے پریزیڈنٹ ہے. آپ کا بہت ہی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ سنایا ہے. آواز آ رہی جی؟ اور جو آپ نے جی اپنے ایکسپیرئنس کی جو آپ نے پوری ڈسکرپشن دی ہے, اس میں سب سے اچھی بات جو مجھے لگی ہے تو میں اس پہ آپ کو کمپلیمنٹ بھی کرنا چاہوں گی اور اپنا بھی تھوڑا ایکسپیرئنس بتانا ہوں گی اف یو ہیو ٹائم, کہ میرے ساتھ بھی نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس ہو چکا ہے اور کیا خیالات آتے ہیں. اور ایسے لگتا ہے کہ دا ورلڈ از اسٹاپ اور سلو موشن ہو گئی ہے اس 1 منٹ میں. تو آپ نے جو فرمایا کہ انسان کو ہر وقت اگلے جہان میں جانے کے لیے تیار ہونا چاہیے, کیونکہ وہی ایٹرنل جگہ ہے جہاں سب نے جانا ہے, اور کب جانا ہے کسی کو نہیں پتہ. تو ہم لوگ پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں. تو یہ آپ کی بات میرے دل کو بہت لگی, کیونکہ جب ہم تیار ہیں تو پھر کوئی فکر نہیں ہوتا وین یو آر ڈائنگ, مرنا تو ہے ہی. تو میرا جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس تھا وہ اٹ واز اے لٹل بٹ ڈفرینٹ. 2005 میں اور میری گرینڈ ڈاٹرز 2 اینڈ مائی سسٹر وی ور گوئنگ ٹو دا ناردرن ایریاز. تو وہ گلگت میں 2 دفعہ ہماری فلائٹ مس ہوئی, تو لوگوں نے کہا جی بائی کار چلے جاؤ تو بہتر ہے. تو ہم نے کار لی, ہائر کی, ڈرائیور ہائر کیا, تو جا رہے تھے کیونکہ میں نے ڈیوٹی پہ واپس آنا تھا.
تو راستے میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں پہ دا روڈ از ایز وائڈ ایز دا کارپیٹ. کیراکورم جو ہندو کش ماؤنٹنس پہ سے ہم آ رہے تھے گلگت سے اسلام آباد. تو وہ اس کو ہندو کش اس لیے کہتے ہیں کہ اٹ از دا ماؤنٹن وچ کلز ہندوز. ہندو کش ماؤنٹن کا نام ہی اس لیے پڑا. بہت ہی خطرناک پہاڑ ہے, بیرن ماؤنٹنز ہیں اور چھوٹی سڑک ہے, انڈس ریور ہے 300 فیٹ ڈاؤن. تو آپ کو مطلب دل پکڑ کے ہی ڈرائیو کرنا پڑتا ہے وہاں. ہم جا رہے تھے, ایک چھوٹی سے ایک کمرہ جو کہ اس کا پیچھے برآمدہ سٹلٹس پہ انڈس ریور کی سائڈ پہ تھا, اور باقی اتنی سی جگہ تھی آگے, اور پھر چھوٹی سڑک تھی. اینڈ ہائی ماؤنٹنس, بیرن ماؤنٹنس. ہم اندر گئے ہیں وضو کرنے کے لیے کہ زور کا ٹائم ہو گیا, اینڈ دی ارتھ کویک اسٹارٹڈ. اتنا اور ایسے ہل رہا تھا, تو میں نے کہا اس جگہ سے بھاگو کہیں دریا میں ہی نہ گر جائیں, وچ از 200 فیٹ ڈاؤن. تو میں بھاگ کے, ہمیں لاہور میں سکھایا گیا تھا کہ جب ارتھ کویک آئے باہر نکل جاؤ, چھت نہ گرے. تو ایک کمرہ تھا, ایک دروازہ تھا. تو میں وہاں اپنی گرینڈ ڈاٹر کو پکڑا اور میں بھاگ رہی ہوں, تو ایک بندے نے راستہ روک لیا. تو مجھے بہت غصہ آیا کہ اینڈ ہی واز ہیوی, آئی کونٹ پش ہم. تو آئی لکڈ ایٹ ہم اریٹیٹنگلی کہ کیوں راستہ روک رہے ہو, میں باہر جانے دو. تو اس نے کہا باجی باہر دیکھیں. دا ماؤنٹن واز جسٹ نیئرر دین یو آر فرام ویئر آئی واز اسٹینڈنگ, اینڈ دا ماؤنٹن واز شیکنگ جیسے کہ درخت ہل رہا ہے. اینڈ دین دیر واز تھنڈر, اینڈ تھنڈر پہ دا ماؤنٹن اسٹارٹڈ بریکنگ اپ, اینڈ اسٹونس ور فالنگ, جسٹ فالنگ, اور تھنڈر ہو رہا ہے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھاٹ وی کانٹ سروائیو. اگر یہ کوئی بھی دو بھی پتھر ہمارے پہ گر جائیں, دے ور رولنگ ڈاؤن, گوئنگ اکراس دا اسٹریٹ اینڈ کمنگ ٹوورڈز اس. اینڈ اگین اٹ واز لائک سلو موشن. اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ چل کوئی اللہ میاں, آئی ایم ریڈی ٹو گو. بٹ دا ادر تھاٹ دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ واز کہ مائی ڈاٹر واٹ ول مائی ہاؤ ول آئی آنسر مائی. خدا کو تو میں جواب دے دوں گی, اس کی بیٹی لے کے آئی ہوں, اس کو کیسے جواب دوں گی, اور وہ کیسے, ہماری لاشیں تو ملیں گی نہیں, یہ ماؤنٹن اوپر آ گیا تھا. اینڈ دین سڈنلی اٹ اسٹاپڈ. سو یہ ہے کہ واٹ یو سیڈ, اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو بی ریڈی ٹو گو. اس سے مجھے یاد آیا کہ آپ نے لکھا تھا کہ ایک آپ کو جو ریسکیو والے تھے اس نے آپ کو ایک بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ صاحب موت بتا کر نہیں آتی, اور یہ آپ نے بہت اچھا اس میں کوٹ کیا تھا. اور ایک منیر نیازی کے آپ نے ایک شعر پڑھا, وہ بھی ذرا سنائیں اپنے کتاب میں اسی سلسلے میں. بہت سارے تو ارلیئر جو تھاٹس تھے وہ ری انفورس ہوئے, اینڈ وہ پہلے بھی میں اتنا ہی نان ریچولسٹک تھا جتنا میں ابھی ہوں, اور زیادہ کنفرم ہو گیا کہ ریچولس کا کوئی فائدہ نہیں. میں پڑھوں گا ابھی یہ کتاب میں سے. تو ایک تو یہ ری انفورسمنٹ آئی ہے. دوسری جو زیادہ ایک چیز اور آئی ہے وہ یہ کہ ہر چیز میں ایک ارجنسی آ گئی ہے. سو جو چیز کرنی ہے اس کو جلدی سے جلدی کر لو, اس کو پوسٹ پون نہ کرو, کیونکہ شاید تمہیں موقع نہ ملے بعد میں وہ کرنے کا. خاص طور سے اگر کسی سے کوئی اچھی بات کرنی ہے تو فوراً کر دو. تو ایک وہ تھوڑی سی ارجنسی سی آ گئی. تیسرا یہ کہ جو ساری زندگی کا محور ہے نا, وہ صرف ایک چیز کے اراؤنڈ گھومتا ہے اب, اور وہ ہے ریلیشن شپ اینڈ یور انٹریکشن ود پیپل. اٹس آل اباؤٹ پیپل اینڈ پیپل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, نتھنگ مور نتھنگ لیس. میں ابھی اس میں سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ وہ جو جس طرح آپ فرما رہی تھی جن لوگوں نے مجھے بچایا, وہ کس اس سے گزرے اور انہوں نے کیا دیکھا, اور کس طرح یہ چیز جو ہے نا بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اور کس پوزیشن میں آپ ہیں. یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, بٹ یہ میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں کہ اس کا کوئی اس وقت جو ہے نا جب آپ جا رہے ہوتے ہیں اس وقت کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس وقت صرف جو چیز اچھا ہوا یہ تھا کہ میرے بچنے کے کچھ گھنٹوں تک نہ مجھے یقین تھا کہ میں بچ گیا ہوں, اور نہ جو لوگ وہاں پر تھے ان کو یقین تھا کہ میں بچ گیا ہوں. ارسا وہاں تھے, ان کو پتہ ہوگا. سب کو شک تھا کہ یار یہ بچا بھی ہے یا نہیں بچا, یا ایسے پہلے بھی خبر آ گئی تھی کہ بچ گیا وہ. تو آئی کوڈ سی کہ اگر میں چلا گیا
So how will people react towards my departure? Now that was also a rare sight, really, and transformational in many ways. Because वो जो मैंने उनका ताल्लुक मेरे साथ देखा, उस वक्त ना मेरी पोजीशन इम्पोर्टेंट थी, ना मेरे लिए जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं वो इम्पोर्टेंट थे. The important thing was my relationship with those people and how, I've been interacting with those guys. मैं ये जो वहाँ पर goodness of people, especially हुनर घर के context में मैं ख़ास तौर से पढ़ना चाहता हूँ इसको. छोटी सी रीड है, मैं वो पढ़ूंगा, फिर इसके बाद मुनीर न्याजी वाली जो रीड है उस पर भी आता हूँ. एक तो ये कि पेज नंबर 75 है जी. आपका क्विज हो रहा है क्या? अच्छा, ये ताहिर, who is one of the rescuers, remembers looking back at the red Suzuki. अच्छा, मैं जो गिरा था जहाज से, तो वो नीचे गिरा था एक बिल्डिंग की छत के ऊपर, 3rd फ्लोर पे, और वहाँ से नीचे गिरा था गाड़ी के बोनेट के ऊपर. तो ये वो रेड सुजुकी है. Just before entering the passage and seeing it go up in flames, a minute and a half earlier, he had been standing on the spot where the fire now raged. ये मुझे बचाने के बाद वो वहाँ पहुँचा है. तो जहाँ उसने मुझसे जहाँ से रेस्क्यू किया था, वहाँ पर वहाँ आग लग गई है. He does not know what caused the car to catch fire, but he recalls feeling a wave of relief rolling over him. The feeling of foreboding he had experienced earlier had not been unfounded. They had been working in an unstable area and they had managed to get away with me just in the nick of time. The next thing I remember is waking up in the hospital. As all this was happening, I drove in and out of consciousness far too many times to construct a linear narrative without the aid of these men who risked their lives to pull me, a complete stranger, out of the jaws of death. At the time, none of them knew who I was. Rizwan, who was the other gentleman who saved me, Rizwan says he only found out I was important later when the news ran stories of my survival. None of them had any monetary incentive to jump into a seething fire to drag me out. No one had needed convincing. They had run largely unbidden towards the sound of someone struggling. So this is the goodness of people, really. And उस वक्त कोई चीज़ important नहीं थी. It was just the good. I was relying on other people's goodness. इस तरह हुनर घर जो है वो rely करता है हम सब के ऊपर to support them for the goodness. उस तरह ही ये उस वक्त था. दूसरा, क्योंकि आपने भी मुनीर न्याजी साहब का जिक्र किया, तो मैं उसकी भी इसमें से पढ़ के आपको सुना देता हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है. ये है ड्यूज़ में, इतना पेज 58 है. ये ड्यूज़ का सेक्शन है. और ये ड्यूज़ जो है ना, ये ऑल्दो आई एम अ बैंकर, सो लोग समझते हैं कि शायद ये मॉनेटरी ड्यूज़ है. ये मॉनेटरी ड्यूज़ बिल्कुल नहीं है. ये इमोशनल ड्यूज़ हैं व्हेन आई टॉक अबाउट देम. While the time between my plane's engine catching fire and the eventual crash must have spanned a few minutes, I only recall a crucial 30 seconds or so, जो मैंने आपसे पहले शेयर किया. In those 30 seconds, I knew without a shadow of a doubt that my plane was going to crash. The engines had lost power. By Zubair's account, who's the other survivor on this in this whole episode, this happened more than once, but I was only conscious for that first time. Even as I experienced the moment of clarity and deep introspection I described earlier, I do remember thinking about a somewhat trivial obligations, much like Hayem. अच्छा, Hayem जो है ये स्विस जियोलॉजिस्ट थे, इनका मैंने इस किताब में लिखा भी है. वो 1871 में जो क्राउन पीक है सेंथियस, वहाँ से गिरे थे, और उनकी भी प्रिटी मच यही इसी किस्म की एक्सपीरियंस थे जो मेरे थे, in terms of those 30 seconds that I shared with you earlier. As cliched as it sounds,
My entire life flashed before my eyes as if a truly prodigious artist had laid it all out on a canvas with brilliant strokes. I did not have any significant regrets, but there were things I wished I had done earlier. I was reminded of Munir Niazi's poem, Hamesha Der Kar Deta Hu, a tragicomic ode to procrastination. جو میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا تھا نا کہ ڈیلے مت کریں, جو کرنا ہے وہ کر لیں. جس کو کہنا ہے کہ تم بہت اچھے انسان ہو, کہہ دیجئے. بری بات کہنی ہے تو نہ کہیں بے شک, مگر جو اچھی باتیں ہیں ان کو مت ہولڈ بیک کریں. اور ایک ڈائلیما ہماری سوسائٹی کا یہ بھی ہے کہ ہم ذرا نا تھوڑے سے بڑے کنجوس لوگ ہو گئے ان ٹرمز آف گیونگ کمپلیمنٹ ٹو ادر پیپل. تھوڑا سا دل بڑا کر کے ذرا اگر کمپلیمنٹ دے دیا کریں تو بڑا اچھا ہے. ایز منیر نیازی سیز, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. ضروری بات کہنی ہو, کوئی وعدہ نبھانا ہو, اسے آواز دینی ہو, اسے واپس بلانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. بہت اچھا, بہت ہی اچھا. اتنے سارے میں نے سوال اور کویشچنس تیار کیے تھے, آپ نے اتنے اپنے نریشن میں آہستہ آہستہ کر کے موسٹلی ان کے جواب ہی دے دیے ہیں, مگر آئی اسٹل ہیو فیو تھنگس جو میرے مائنڈ میں آئی تھیں. اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ کیسے آپ کو لوگوں نے آ کے ریسکیو کیا. جو مجھے سب سے زیادہ اچھی بات لگی کہ آپ نے پورا اس کو ٹریس کیا ہے تھرو ہسٹری اور ڈفرینٹ فلاسفرز دیٹ دے ہیو اے سینگ اباؤٹ اٹ کہ لوگوں کا اندر کیا ہوتا ہے. اینڈ یور تھنگ از گڈنس ان ایوری سول, دیر از بیسکلی گڈنس ان ایوری بڈی. سرکمسٹانسز سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, بعض کچھ اور کہتے ہیں. تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی. اور اس کے علاوہ اب مجھے لگا کہ کوئی اور سوال پوچھیں گے. جی السلام علیکم, میرا نام گلرخ حسن ہے اور آپ کے والد کو تو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں. میرے والد پی ٹی وی میں تھے جس زمانے میں آپ کے والد پلیز میں کرتے تھے. مائی فادر واز جنرل مینیجر کراچی ٹی وی اینڈ دین ہی واز ڈائریکٹر نیوز. سو آئی نو دا برہان الدین حسن, سو آئی نو دا فیملی ویری ویل. فرسٹ آف آل مبارک ہو آپ کو دوسری زندگی. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم شیور آپ کچھ بھی کہہ لیں, یو کین ناٹ ریئلی کنوے یور فیلنگس in words to others. I don't know what you have gone through, but یہ مجھے ابھی سن کے, میں نے آپ کا کامران خان والا انٹرویو بھی سنا تھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کوئی بھی ورڈز یوز کر لیں, آپ اپنی ریئل فیلنگ کنوے کر ہی نہیں سکتے ٹو دا ورلڈ. دوسرا, ڈو یو گیٹ فلیش بیکس, ڈو یو گیٹ فلیش بیکس آف دیٹ انسیڈنٹ؟ بیکاز جو میں نے آپ کے انٹرویو میں سنا تھا, آپ نے کہا تھا کہ you fainted in a few minutes, or so the actual hitting of the plane, I don't know whether you were conscious at that time or not. خیر یہ میرے لیے کہنا بہت آسان ہے یہ باتیں مطلب, لیکن فلیش بیکس آپ کو آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا, آپ نے یہ بہت اچھا کہا کہ یو آر ویری فرینڈلی ٹو گاڈ, یو آر ویری فرینڈلی. اس میں اچھا برا ہونا ایک الگ بات ہے کہ انسان کی ہیبٹس کیا ہیں, بٹ is that relationship still continuing, or have you started taking him for granted? So یہ میری کچھ concerns ہیں, observations ہیں, تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں. آپ کے یہ سوال میں ایک چھوٹی سی چیز میں اپنے سوال کو بھی ایڈ کر دوں. ویسے فلیش بیکس کی بات ہوتی ہے. I had thought of a question that when you heard the very tragic news of the year in India کا بھی جو crash ہوا تھا, تو وہی فلیش بیک کی بات آ جاتی ہے کہ did you also relive your experience and you had the flashbacks as Gulrukh نے پوچھا. جی السلام علیکم. My name is Farah Rahman and I'm an old friend of Tashi. I've been listening to your discussion and your answers very carefully. I just want to know from the practical point of view, what was exactly you did? What was the strategy there, the practical strategy to get you out of the plane? What did you do? Not your inner thoughts, but your practical side. How did you get out of the plane and onto the roof and then on the car? That is most interesting for me. میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جی, میں تو پلین کریش کرنے سے پہلے فینٹ کر گیا تھا.
نہیں نہیں, وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ریئیکشن سے مجھے کوئی اسیس کہ کوئی گڑبڑ ہے, بٹ مجھے وہ جو کرنچ پیریڈ جس کو امریکنس کہتے ہیں وہ بالکل یاد نہیں ہے. نتھنگ ایٹ آل. میڈے تو اس نے اندر کہا تھا, باہر کچھ بھی نہیں تھا. سو دیر فور وہ کہتے ہیں نا کہ, بلکہ انٹرسٹنگ اس میں سچویشن ہے کہ وہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, وہ جو کرنا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اب اس پہ لرننگ وہی ہے کہ جب کرنچ ٹائم آئے گا, جب وہ 30 سیکنڈز آئیں گے, تو آپ نے جو کرنا ہے اس سے پہلے کرنا ہے. اس وقت سارا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوگا آپ کے ساتھ جو کرنا ہوگا. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوا کہ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا اور میں نے کچھ نہیں کیا, کیونکہ شاید میں کوئی ایسی اسٹوپڈ حرکت کر دیتا کہ جس کا غالباً یہ آؤٹ کم نہیں ہوتا جو ہوا. جی 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 آئی فینٹڈ بیفور دا کریش. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے, یہ مجھے نہیں پتا. جی جی مجھے نظر آ رہا تھا نا وہ کریش کر رہا ہے, میں نے اس سے دیکھ لیا تھا, جو ونڈ اسکرین تھی اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اٹس ٹو کلوز ٹو دا ہیبیٹیٹ. تو آئی فینٹڈ, مجھے کچھ یاد نہیں ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن فار مائی پرہیپس اے بٹ آف سینٹی. میں زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ باقی لوگوں کا خیال ہے کہ میں ایم اسٹل لٹل آف, وچ از فیئر. ذرا انسان کو ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا آف ہونا چاہیے. تو وہ جو تھا وہ معاملہ تو بالکل میرے تو کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ انفیکٹ ہوا یہ تھا کہ میں نے جب 4 مہینے میں ہاسپٹل بیڈ پہ تھا گھر پہ, تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ یار یہ تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کر دیا, میں بھی تو کچھ کروں نا. تو اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں جو جاؤں گا واپس لاہور, تو میں اسی ایئر لائن پہ, اسی سیٹ پہ, اور اوبیسلی دا فلائٹ گوئنگ بیک جو یہاں آتی ہے, گوئنگ بیک ٹو لاہور, اسی پہ جاؤں گا. بیکاز آئی وانٹ ٹو گیٹ دس فیئر آؤٹ آف مائی ہیڈ اینڈ میک اے اسٹیٹمنٹ آلسو, میک اے اسٹیٹمنٹ دیٹ اف یو ہیو فیتھ ان یور گاڈ, what are you worried about? Take the fears head on, have a strong faith in God, and there is no way of living life where آپ یہ کہہ سکیں کہ جی میں تو جہاز پہ نہیں جا سکتا, میں PI پہ نہیں جا سکتا. This is not the way to lead any life. تو وہ perhaps کچھ میری ڈوئنگ آپ کہہ سکتی ہیں. اس وقت جو کچھ ہوا ہے اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہوا, مجھے تو پتہ ہی نہیں جی. وہ آپ کو کتاب پڑھنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو کتاب پڑھنی پڑے گی بڑی تفصیل سے, اس میں نے یہ لکھا ہوا ہے جی. اچھا دیٹس دا پوائنٹ. ابھی یہیں سے خرید لیجیے گا آپ, جو مہنگی والی ہے نا وہ لینی ہے آپ, تاکہ ہنر گھر کو کنٹریبیوشن چلی جائے. اچھا جی جی ضرور. اچھا جی, جو آپ فرما رہی تھیں, آپ درست کہہ رہی ہیں. آپ اگر کتاب پڑھیں, اور کتاب لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جس طرح آپ اپنی فیلنگز کتاب کے تھرو کنوے کر سکتے ہیں, وہ انٹرویو میں آدھے گھنٹے کے یا بک ٹاک میں نہیں ہو سکتی, وہ کتاب کے تھرو ہی ہوتی ہے. اب میری کیا عادت ہے کہ میں کتاب لیتا ہوں, یہ ان نے بھی یہ کیا ہوا ہے, یہ دیکھ سکتی ہیں آپ میری کتاب, بیک اینڈ فورتھ آئی ریڈ اٹ اگین اینڈ اگین. اٹس اے بٹ آف این انکنوینئنس ٹو ڈو دیٹ آن دا تھنگ, بٹ ان اینی کیس ٹائم. اچھا پھر اس میں کوئی میرے پاس وہ نہیں تھا, ٹائم کنسٹرینٹ نہیں تھا کہ میں 200 صفحے کروں گا یا 300 نہیں کر سکتا یا 250 نہیں کر سکتا. جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں میں نے وہ ساری اس کے اندر کیپچر کرنے کی کوشش کی, اینڈ دا بک ایکچولی ہیز بین ایبل ٹو کنوے دا میسج مچ بیٹر. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ دین مائی سیلف ہیئر, اور فار دیٹ میٹر اینی آف دیز انٹرویوز اور پوڈ کاسٹ دیٹ ہیز ہیپنڈ. تو آپ جب کتاب دیکھیں گی تو ہوپ فلی آپ کو وہ فیلنگس شاید زیادہ پروناؤنس نظر آئیں گی اس میں. دوسرا یہ کہ فلیش بیکس مجھے بالکل نہیں آتے جو ابھی یہ فرما رہی تھی, کیونکہ میں اس وقت فینٹ کر گیا تھا, تو مجھے کوئی یاد نہیں ہے وہ میموریز بالکل بھی. تو کسی قسم کی کوئی فلیش بیک نہیں ہے, اینڈ تھینک گاڈ کہ نہیں ہے. ایبسلیوٹلی میں اس پورے ایپیسوڈ میں جو سب سے بڑی بلیسنگ سمجھتا ہوں نا وہ یہی تھی, ورنہ وہ کافی گڑبڑ ہو جاتی مینٹلی کافی. اس کے باوجود بھی آئی وینٹ تھرو mental psychotherapy for 4 months after the crash, and now even after the book, off and on I am going to the psychotherapist because it is important to weed out all the this thing in your head. اللہ تعالیٰ سے جی تعلق اور بہتر ہو گیا, بہت زیادہ
میری والدہ اس سے اگری نہیں کرتی. ان کا خیال یہ ہے کہ میں مجھے زیادہ ریچولسٹک ہونا چاہیے, لیکن نہیں, وہ ان کا یہ خیال نہیں نا, تو ان کا خیال ہے کہ مجھے ذرا زیادہ ریچولسٹک ہونا چاہیے. بہت زیادہ کنیکشن ہے غالباً پہلے سے. اوکے واو, رائٹ, جی جی. نہیں, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ریچولس پہ ٹائم نہ ضائع کرو. جی ایسے ہی ہے. اینڈ یو ول لسن ٹو ہم ایز ویل. سو اٹس وائس ورسا. وہ میرے ساتھ ایگزیکٹلی یہ ایکسپیرینس ہے. I could tell you the same thing. Thank you. آپ نے انڈیا کا پوچھا تھا ایئر کریش کا. نہیں, کوئی فلیش بیک نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, مگر اس میں 3-4 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. کیونکہ آپ نے ذکر چھیڑ دیا تو میں اس کو آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. ایک تو جو ویسٹرن میڈیا تھا اس نے ڈے 1 سے یہ کہنا شروع کیا تھا, یہ بیٹھی ہوئی بینا ان کو بھی پتا ہے, ویسٹرن میڈیا یہ کہتا ہے کہ سیٹ کی لوکیشن واز ویری امپورٹنٹ. دیٹ واز ون آف دا ریزنز وائی they nomenclatured the book as, the title the book as 1C. وہ کہتے ہیں کہ سیٹ کی لوکیشن بہت امپورٹنٹ تھی. اچھا, اب اگر آپ دیکھیں ہائنڈ سائٹ میں تو کچھ لگتا ہے شاید صحیح تھا, کیونکہ وہ 11A جو تھی وہ اس جہاز کی کنفیگریشن پہ 1A بنتی تھی, کلوزر ٹو دا گیٹ. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ میں جہاز کے دروازے سے نکلا تھا یا میں جہاز ٹوٹ گیا تھا, میں گرا تھا, دس آئی ڈونٹ نو, بٹ میں گرا تھا, اور جو تھرڈ پارٹی اکاؤنٹ ہے میں اس کے تھرو اس کو کنسٹرکٹ کر پایا ہوں کہ کیا ہوا تھا, جو میں نے بھی آپ لوگوں کو پڑھ کے بھی سنایا. اس کے کیس میں وہ 11A میں تھا تو 1A آپ سمجھیے تھی. دوسرا, زبیر جو تھے وہ ایمرجنسی ایگزٹ سے ایک سیٹ پہلے بیٹھے ہوئے تھے. جب جہاز کریش ہو گیا تو وہ اس وقت وہ حیات تھے, اور انہوں نے اس وقت چھلانگ لگائی اپنی سیٹ سے پیچھے اور ایگزٹ گیٹ سے باہر نکل گئے. اور ایک تھائی لینڈ میں 1998 میں کریش ہوا تھا, اس میں بھی جو صاحب تھے, از اے ویری ویل نون تھائی پاپ آرٹسٹ, انہوں نے یہ کلیم کیا کہ وہ بھی 11A پہ بیٹھے ہوئے تھے, یعنی کہ 1A پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اٹ سیمز لائک کہ کچھ آپ ایک انالوجی ڈرا کر سکتے ہیں کہ شاید سیٹ کی لوکیشن واز امپورٹنٹ اینڈ دیٹ واز ری انفورسڈ. میرا بائی دی وے اس پہ بالکل بلیو نہیں ہے. میرے خیال سے تو اگر اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا تو شاید کوئی اور بھی مجھے بچا لیتا, مگر بڑی کنونسنگ لوگ بات کہتے ہیں کہ اگر وہ ساتھ بھی تو بیٹھا ہوا تھا نا, اکراس 1D پہ بھی تو تھا, وہ تو نہیں بچا, آپ کو بچا لیا. تو میرا اس پہ بہت ایمان نہیں ہے, مگر ایک چیز وہ بڑی کلیئرلی اس کریش کے بعد سامنے آئی, وہ یہ کہ غالباً سیٹ کی لوکیشن از امپورٹنٹ. اوکے, سو آپ نے جو ذکر کیا, بات ہوئی کہ بھائی آپ کو فیتھ زیادہ بڑھ گیا, اور پہلے بھی تھا ان اے وے, بٹ یہ بہت اچھی بات آپ نے لکھی, یہ زندگی ہے صاحب, الجھی نہیں تو سلجھی کیسے, بکھری نہیں تو نکھری کیسے. لیکن لکھا تھا آپ کی کتاب میں, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو کیوں یہاں اس کتاب میں یہ ڈالا کہ آپ بتائیں گے کہ بہت, میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھے بہت مزہ آیا, میں آئی ایم این ایجوکیٹڈ پرسن ٹوڈے تھینکس ٹو دا بک. شکریہ جی, بہت شکریہ, آپ نے بہت جنرس کامنٹس دیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری زندگی, ہم سب کی زندگیاں بائی دا وے, اگر آپ کا واقعہ ہوا, آپ کا واقعہ ہوا, آئی ایم شیور چھوٹے موٹے ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی واقعات ہوئے ہیں. اور یہ جو جان ایلیا صاحب نے بات کی ہے نا, آئی کوڈ ریزونیٹ اٹ ریئلی ویل. آپ لوگ بھی شاید اس سے بہت اچھی طرح ریلیٹ کر پائیں گے, کیونکہ کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ زندگی ہے صاحب, جو کہتے ہیں وہ, یہ زندگی ہے صاحب, الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے, بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے. میرے خیال سے اس کے اندر جو ان کا میسیج ہے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے, دیٹ یو لرن مور فرام یور مسٹیکس دین ادروائز یو کوڈ لرن, اینڈ the quest of learning shall not stop, and it always continue, and that's what I could relate to, and that resonated me really well. That resonated really well with me in this George Saab's poetry. اوکے, سو اب آپ کوئی اور سوال پوچھنا پسند کریں گے؟ جی. السلام علیکم. I don't want to revive your emotional moments and memories which has been happening throughout,
But I'm curious to know that in those 30 seconds, you mentioned that your whole life came before you, and you said regrets تھے لیکن کوئی بہت زیادہ بڑے نہیں, لیکن تو آپ نے بڑے جلدی سے اس کو اپنے وہ کر دیا, اور you just mentioned کہ childhood تھا and then back now. I would like to know exactly what you saw. Were there happy moments? Did you see the sad ones? What was it that you saw? One more thing I would like to ask is کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ everybody comes in this world for a purpose, right? So do you think that your purpose was not served, and have you realized what your purpose is now? شہناز, آپ کی جو نیم سے کہ میری والدہ, انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ ریگریٹ نہیں بتانا. تو آپ ان سے اگر پوچھ لیں, یہ اجازت دے دیں تو میں بتا دوں گا, ورنہ میں نہیں بتا سکتا. وہ یا میں بعد میں بتا دوں گا ٹاک کے بعد کال میں. اچھا چلیں. بہت ہی اسٹوپڈ قسم کا ریگریٹ تھا. وہ ریگریٹ یہ تھا کہ مجھے اسی وقت مجھے بینک میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا. تو انہوں نے, وہ رمضان کا ٹائم تھا, آپ کو پتہ ہے رمضان کا ٹائم ویسے ذرا تھوڑا سا ٹائٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ مجھے اپنا میڈیکل چیک اپ کروانا تھا تاکہ میری جو لائف انشورنس ہے وہ ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے. تو وہ میں نے اس کو پوسٹ پون کرا دی. یہ 22 مئی کا واقعہ ہے, اور وہ میں عید پہ چھٹیوں میں آ رہا تھا. میں نے کہا 8 جون کو میں آ کے کرواؤں گا. مجھے آئی اسٹل ریمبر دا ڈیٹ. میں نے کہا میں 8 جون کو آ کے اپنا وہ کروا لوں گا. اب یہ جب پورا ایپیسوڈ چل رہا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اور یہ اس میں جو میسج ہے, اب یہ ناراض کسی اور چیز پہ ہو رہی ہے, میں اس کو تھوڑا سا شوگر کوٹ کر دوں گا, آپ لوگ خود ریڈ بٹوین دا لائنس کر لیجیے گا. مگر جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اتنی ٹریویل چیز بھی جو ہے نا, وہ بھی آپ کو اس وقت ریگریٹ نظر آتی ہے, بٹ وہ ریگریٹ ایز سچ تھا نہیں. میں نے کہا ارے یار بڑی غلطی ہو گئی. وہ ریوائو ہو جاتا تو کچھ معاملہ ٹھیک ہو جاتا. وہ وہ اچھی خاصی لوکریٹو تھی. تو وہ میرا خیال تھا کہ شاید ہاں, کہ میں نے کہا یار یہ کیا غلطی ہو گئی یار, چلو کر لیتے. پھر میں نے خود ہی اپنے کو دسا دے دی کہ جی پیسوں ویسوں کی ضرورت کسی کو ہے نہیں, نہ پیرنٹس کو بھی نہیں ہے. نہیں, مجھے نہیں تھا, مجھے اپنا تو بالکل نہیں تھا. مجھے وہ جس بات پہ ناراض ہوتی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ ان کے نام کی تھی. تو میں نے کہا کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور پھر میرے بہن بھائیوں کو بھی ضرورت نہیں. تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا معاملہ. تو وہ ریگریٹ تھا بھی یا نہیں تھا, وہ نہیں ہوتا. وہ جب ہم جاتے ہیں انٹرویو کے لیے, اعجاز کو پتہ ہے, تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی ویکنیسز کیا کیا ہیں, اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا ہیں. آپ وہ ویکنیسز بتاتے ہیں جو ایکچولی آپ کی اسٹرینتھس ہوتی ہیں. آئی ایم اے ویری نائس گائے, میں بڑا اچھا آدمی ہوں, میرا یہ پرابلم ہے. تو یہ کوئی سی قسم کا ریگریٹ تھا جو مجھے اس وقت ہوا, وچ از ناٹ اے ریگریٹ ایز سچ. Now the other question that you had asked, جی وہ تو 8, وہ پھر بعد میں جب میں گیا 4 مہینے بعد تو وہ ایکٹیویٹ ہو گئی تھی. جی, اس کے 2-3 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ میں بھی کوئی پرپز ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوگا. I don't want to recognize that because this is an unnecessary burden on my head. And I don't want to take that burden, number 1. Number 2, I genuinely believe that میں کوئی اتنا امپورٹنٹ آدمی نہیں ہوں جس کو اس نے کسی ایسے پرپز کے لیے بچایا جو کسی اور سے نہیں کروا سکتا. میں اتنا ہی اچھا یا برا آدمی ہوں, اور اتنا ہی سمپل یا اسپیشل کوالٹیز کا آدمی ہوں جس طرح کوئی اور ہے. تو اس نے اگر کام لینا ہوتا کسی اور سے لے لیتا, مجھے کوئی اس کو بچانے کی ضرورت نہیں. تیسری جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہر انسان جو کام اس کو دیا گیا ہے اور جو وہ کر رہا ہے, چھوٹا یا بڑا, وہ اس کا پرپز ہونا چاہیے زندگی کا, اور اس میں ایکسلنس شو کرنی چاہیے. ہماری سوسائٹی کا پرابلم یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی سے ایکسلنس نکل گیا اور ریکگنیشن آف ایکسلنس نکل گیا. سو دیٹ از دا ریزن وائی یہ جو پورا پرپز والا معاملہ ہے اس کی حد تک تو میں بڑا اپنے ذہن میں کلیئر ہوں. 1, I don't want to recognize it. 2, I'm not that important. And 3rd is the fact that whatever has been assigned to me, I must try and do this to the best of my abilities, and I think that is the purpose enough for me to deliver. I want to ask one more thing. جی,
after listening to your discussion about the near-death experience, there was one share of Ghalib that was going in my mind, and I'd like to share it with you. This is exactly what happened, and the Ghalib share goes, وائے نادانی کے وقت مرگ یہ حاصل ہوا، وائے نادانی کے مرگ وقت یہ حاصل ہوا، جو کہ دیکھا خواب تھا، جو کچھ سنا افسانہ تھا. Did you feel that? آپ کو ایسا لگا؟ In hindsight, yes, ایسے لگا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. Because I know I know people who have died or about to die, and they have communicated through people that یہ سب خواب ہے. جی جی زندگی جو ہے وہ یہ سب خواب ہے. جی ایسے ہی. تو آپ کو ایسا لگا؟ جی جی بالکل ایسے ڈیفینیٹ. شاید دوسروں کے بارے میں زیادہ رہتا ہے. یہ نا یقین کرنے والا واقعہ ہے. میں اگر اپنے آپ کو اس سے نکال کے دیکھتا ہوں، کبھی کبھی مجھے بھی یقین نہیں آتا کہ واقعی ہوا ہے. وہ جو دوسرا لڑکا تھا، جب وہ بیچارہ چھلانگ لگا کے باہر نکلا تو ہی واز نارمل 31% برن تھا. ناٹ بیکاز کہ وہ اس کو آگ کی وجہ سے برن ہوا تھا، وہ ہیٹ کی وجہ سے برن ہوا تھا. جب وہ باہر نکلا تو اس نے گھر کے پر سے نکلا، وہ اس نے چھلانگ لگائی گھر کے اندر، وہاں گھر سے نکل کے باہر آ گیا. اس کی کوئی بات ہی نہ مانے کہ تم جہاز سے نکلا. وہ کہہ رہے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. تو آئی گیس وہ تو ڈریم تو لگنا ہی ہے. جی ایسے ہی ہے. جی جی تو بچہ ہے ابھی نہیں. ایک منٹ ٹھہرے، میں ان کا جواب دے دوں. بڑا ضروری جواب. یہ آپ نے اچھا کیا سوال پوچھ لیا. میں اس کا جواب اور مینی ریزنس کی وجہ سے سوال دینا چاہتا ہوں. دسمبر کا واقعہ. ہاں ایگزیکٹلی. وہ بچہ ہے 23 سال کا تھا، ابھی 28 سال کا ہوا. تو اٹ از اے ویری گڈ بوائے. بہت اچھا بچہ ہے ماشاء اللہ. تو میرے پاس کا فون آیا 26-27 فروری نومبر لاسٹ ایئر. مجھے کہنے لگا کہ سر آپ کہاں ہیں 6 دسمبر کو. میں نے کہا یار میں تو چائنا جا رہا ہوں. کہنے لگا نہیں سر وہ آپ کے کراچی آنا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا سر میری شادی ہو گئی. میں نے کہا میرے بھائی، ابھی اسٹرکٹلی بات ہو رہی یوں ہی فلو میں. میں نے کہا میرے بھائی اگر تم نے مرنا ہی تھا تو تم نے وہاں اتنی محنت کر کے اپنا کچھ کیا جو تم شادی کر کے مر رہے ہو. اچھا سو بات یہ میں نے یہ چیز پوچھی تھی، پڑھا کتابیں وہ تو میں نے سمجھا، لیکن ایک انسان جو بنتا ہے ایسے پٹک کر کے آپ ظفر مسعود صاحب نہیں بنتے. ہوا کیا یہ پورا پروسیس، یہ لائف، یہ چیزیں کیسے آپ کا یہ پرسنالٹی، اور یہ آپ سے نہیں میں پوچھوں، میں ان خاتون سے، ان شخصیت سے پوچھوں جس کی وجہ سے آپ یہاں موجود ہیں، اور وہ آپ کی والدہ، ان سے پوچھنا چاہتی ہوں. اب آپ مجھے بتائیں. آپ ایک عام سی بات تھی، لیکن میرے لیے چیلنج بہت بڑا تھا. میرے شوہر ظاہر فلم لائن میں تو فلم لائن کی وجہ سے مجھے یہ ہوتا تھا، بہت ان کو امپورٹنس ملتی تھی. یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بنگلور سے کے وجہ تو یہ لوگ اکثر جگہ کانشیس ہو جاتے تھے. تو اس سے ذرا مجھے کنٹرول کرنا پڑتا تھا کہ بیٹے سے ٹھیک ہے بڑے مشہور باپ کے بیٹے ہو، لیکن تمہیں بھی کچھ کر کے دکھانا ہے، نہیں تو اور جو ان کی شہرت ہے وہ برائی کی طرف چلی جائے گی. تو میں نے تو ایک چیلنج سمجھ کے اپنے بچوں کو پالا، کیونکہ ماحول کا بہت فرق تھا. ایک طرف فلمی چکا چوند تھی، ایک طرف میرا زور تھا کہ تعلیم پہ ہو، کیونکہ اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا گزارا. تو وہ میں نے ان کو بڑا اسٹرکٹلی اس پہ اڑی رہی، اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس پہ کافی زیادہ اسٹرکٹ بلکہ اس کے یہ ہو کہ یہ لگ گئے ٹیبل ٹینس میں، اور اچھا خاصی اس میں نیشنل لیول پہ آنے لگی. اب وہ ظاہر ہے پڑھائی پہ توجہ کم تھی. تو اب میں وہاں میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، اور منور دن رات بزی رہتے تھے. تو یہ جاتا تھا پریکٹس کے لیے، ہم لاہور میں تھے، پریکٹس کے لیے جاتا تھا. اتنی بارش ہو رہی ہے، طوفان ہو رہا ہے، وہ جائے گا ضروری ہے پریکٹس کے لیے، کہ مجھے تو وہ لینا گیم کھیلنا. تو میں بڑی پریشان ہو جاتی تھی، باہر کھڑی ہو. میں روز اس کو یہ ڈانٹتی تھی کہ دیکھو بیٹا ٹھیک ہے تم کھیل میں کر لو گے، لیکن بغیر ڈگری کے زندگی نہیں گزرتی. ہمارے پاس یہی ہے، ہم کوئی وہ نہیں ہے، زمیندار نہیں ہے، کچھ وہ نہیں ہے، ہمیں تعلیم ہی ہمارا تو سب کچھ ہے. تو یہ بہت وہ ہوتا تھا کہ نہیں میں بس یہ کر لیتا ہوں، دیکھ لیجیے وہ بھی ہو جائے گا.
اب یقین مانیے یہ شاید انٹر میں تھا، تو اس سے مجھے 2-3 دفعہ ایسے ہی ہوا کہ مجھے بہت پریشان کیا. تو میں نے کہا میں دل چاہتا ہے اتنا ماروں تمہیں جس کی کوئی اتنا تیز ہے. یہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا ماریے آپ کا جتنا جی چاہے ماریے. میں کیا کہوں، میں کہوں مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے بیٹا کہ کوئی پریشانی ہوگی میں کسے بلاؤں گی کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے بارش میں پھنسا ہوا ہے یا پھنسا ہوا ہے اور تم مانتے نہیں کسی طرح. تو کہنے لگا بیٹھ کے میں اس کے بال کھینچ رہی کسی کو بیٹھا ہوا پھر تر آئی مجھ سے. لیکن میں سمجھتی کہ شاید سب سے بڑی میرے بچوں کی مجھے بہت شامل بچے ماشاء اللہ میرے ایجوکیٹڈ ہیں اور انہوں نے میری یہ خواہش پوری کی اور اس میں بھی نام کیا. یہ محنتی بہت زیادہ ہے اس مشن میں، کیونکہ ہم شروع میں جب ہماری نئی لائف شروع ہوئی ہے تو ہم نے تو ایک دم چینج منور کا کریکٹر تھا تو ہم نے نئے سرے سے شروع کی تھی اور اس پہ کی تھی کہ ہمارے سسر وغیرہ نہیں راضی تھے کہ منور جائیں اس لائن میں. تو اس لیے ان کی طرف سے بھی ہمیں ایک چیلنج تھا کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں. اور بچوں کو بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ پتہ نہیں ان کے بچوں کا کیا ہوگا، کوئی ہیرو بن رہا ہوگا، کوئی ادھر پھر رہا ہوگا، کوئی ادھر پھر رہا ہوگا. تو اس طرح باہر میں سب سے پہلے تو ظاہر اللہ کی شکر گزار ہوں کہ جو میں نے کوشش کی تھی وہ کرائی اور بچوں نے میرے کر کے دکھا دیا. اللہ میاں جیسے زندگی دے. اور ایسا جو موقع ہوتا ہے میری جسمانی کیفیت بہت عجیب ہوتی ہے. اس قصے کے بعد میری کیفیت بہت عجیب ہے، میں اندر سے بتا نہیں سکتی کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جاتا اور پتہ نہیں کیا نہیں چاہتا ہے کہ میں کس طرح صرف سجدے میں ہی گری رہوں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں بس صرف خدا کی شکر گزار ہوں. میں جتنا بھی ادا کروں اب میں ہر نماز کے بعد شکرانے پڑتی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں شاید وہ بھی کر اتنے پیارے میرے بچوں کو اللہ نے دے دیا. اللہ اسے زندہ رکھے. سلام علیکم. ایک چھوٹی سی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح کہ انہوں نے ذکر کیا ایک اندر کی دعا، ماں کی دعا کی ساری کمال کہتے تو ہیں اور سچ بات بھی ہے. جو ماں کی دعا ہے نا اس میں جو طاقت قوت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے الحمدللہ آپ کی والدہ نے اللہ نے آپ کو قبول کیا اور آگے بھی اسی طرح رکھے. ایک بات انہوں نے بتائی نا کہ آپ بچوں کے لیے جو کہہ رہی ہیں کہ ایک اندر کی خواہش ہے کو چاہتے ہیں اور وہ اس میں آپ کو سکسیس ملے. ساری بات یہ ہے چاہے انہوں نے بینکنگ نہیں کی یا آپ کے ہسبینڈ نے اپنے فیلڈ میں کی. تو میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ اسی لٹرلی بات ہو رہی ہے کہ ایک دن مجھے پرانے زمانے میں ہم آٹوگراف لکھا کرتے تھے جب چھوٹے بچپن میں تھے. تو اس دن حیدر کی مائی ہسبینڈ کی آٹوگراف نکلی اور مائی فادر ان لا ہو واز دا مین مینٹور آف دس ہاؤس اینڈ ایوری تھنگ. ابھی بھی ان کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے لکھا تھا اپنے بیٹے کے لیے بر آور پچھے اندر سینہ داری سرور نالائے آہو فوغانی. مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر جو کچھ چھپا ہے اسے باہر لے آ، چاہے وہ گیت ہو، رونا دھونا ہو، آہو فریاد ہو. سو آپ نے اپنے بارے میں اس بات میں ہمیں بتایا اور پھر ہم اس کے بعد کیا ہے آپ کا اندر کی کیا بات ہے، اندر کی آپ کی وہ چاہت کیا ہے، گیت کیا ہے اندر آپ کا. یہ سلیبس سے آؤٹ کوشچن پوچھا آپ نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ذرا پریشانیاں کم رکھیں اور پریشانیاں ہم خود پالتے ہیں بڑے بڑے ہم اگر اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا زندگی میں اپنی خواہشات کم کر لیں، اپنی جو اس کے علاوہ چھوٹی موٹی چیزوں میں ہم بہت پھنسے رہتے ہیں زندگی میں، اگر ہم اس کو اوائڈ کریں اور ذرا سچائی کی طرف توجہ دیں تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے. تو کوشش ہی کرنی چاہیے. اوبیسلی انسان ہے کبھی کبھی جھوٹ بولنا بھی پڑ جاتا ہے، بٹ بائی اینڈ لارج کوشش یہ کریں کہ جو سچی بات ہے وہی کریں اور سچی بات کو ہی کہیں تاکہ کمپلیکیشن زیادہ زندگی میں ہوں نہ. دس از واٹ دا تھنگ از. یہ تھوڑا سا ماحول ذرا زیادہ ایموشنل ہو گیا ہے. میں ذرا تھوڑا لائٹر نوٹ پہ لے کے جاتا ہوں. جو یہ بھی بتا رہی تھی نا میں بہت برا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا میں یہ اجاز کو پتہ اچھی طرح بینا کو پتہ ہے. میرے جو ہے کزنس اس میں جو میری خالہ بیٹھی ہے ان کے بیٹے کازن میں وہ ایکسیپشنلی برائٹ آدمی اور وہ
میں مذاق میں کہتا ہوں کہ ہر خاندان میں ایک کاظم ہوتا ہے، وہ ایک مصیبت ہوتا ہے باقی سب بچوں کے لیے. اچھا میں اور وہ وی آر سیم ایج، وہ مجھ سے 2 مہینے بڑا ہے، تو اور زیادہ مصیبت کیونکہ وہ ہر اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ کاظم بھائی کی اس سے ہوتا ہے. ابھی وہ سارے کزن کے ساتھ یہی مصیبت ہے، آپ تمہیں پتہ ہے تو کاظم بھائی یہ تو کاظم بھائی وہ تو اب وہ ایک. اب ہم لاہور میں رہتے تھے، خرامی وغیرہ یہاں تھے، تو اس زمانے میں 10 بجے کے بعد فون کال جو تھی وہ ٹرنک کال آدھی ہو جاتی تھی. اور اوبیسلی لوور مڈل کلاس میں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ 10 بجے کے بعد ہی آپ بات کریں. شمو آنٹی کو پتہ ہے میں کتنا خراب اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا وہ ہر دفعہ بیچاری ممی کی اتنی ایفرٹ اور مار دھاڑ کے باوجود 50% پاسنگ مارکس ہوتے تھے. یقین مانے 49.6 پہ ٹیچر کو اب ہو جاتا تھا، ترس آ جاتا تھا، وہ کہتے ہیں اس کو پاس کر دیں. اب وہ 10 بجے صبح رزلٹ آیا، ہم بڑے خوش سارے دن. ممی نے کہا چلو شکر ہے پاس ہوئے بھائی، اگلی کلاس میں چلے گئے. ایکسلنٹ، زبردست کام ہو گیا، بہت بہترین. 10 بجے کے بعد خالہ امی کا فون آتا تھا جس دن ہمارا رزلٹ ہوتا تھا کہ کیونکہ خالہ امی جو ہے نا یہ بہت پڑھائی پہ بہت زیادہ، ہم سب کا ہمیں بھی بہت انہوں نے پڑھایا. تو 10 بجے فون آ جاتا تھا اور ان کا فون آیا، انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا، ظفر کا رزلٹ آنا تھا. آبویسلی بڑی شدید پریشانی تھی کہ فیل نہ ہو جائے. تو وداؤٹ سیئنگ اٹ اب وہ خالہ امی نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ظفر کے رزلٹ کا. تو ممی نے کہا ہاں پاس ہو گیا، بہترین، زبردست، ہاں پاس ہو گیا، اگلی کلاس میں چلا گیا، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. اب اچھا بہت مبارک بہت مبارک بہت مبارک. اب وہ یہ نہیں بتا رہی کہ کاظم کا بھی تو رزلٹ آیا ہے، اس کا کیا ہوا. اب وہ ادھر ادھر کی بات شروع ہو گئی. خیر ممی نے کہا ارے کاظم کا بھی تو رزلٹ آنا تھا، کیا ہوا اس کا. ہاں نہیں ٹھیک ہے صحیح ہے. اب خالہ امی نے 2 ریزن سے، ایک تو یہ کہ بھائی ادھر معاملہ دوسرا ہے، یہاں بالکل خراب ہے، اور تعلیم کچھ کی اس کو بالکل ٹریولائز کیا کہ نہیں وہ کاظم ہاں نہیں ٹھیک ہے بس صحیح ہے اس کا بھی. نہیں کیا ہوا باجی بتائیں نا، خیریت تو ہے. نہیں تھوڑا سا اداس ہے. اداس ہے کیا ہوا، فیل ہو گیا. فیل نہیں، اس دفعہ جو ہے نا اس کا 1% سے وہ سیکنڈ آ گیا کلاس میں فرسٹ کی بجائے. یہ کرائسس، یہ فون بند ہوا، اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوئی دس از واٹ اس کے بعد ڈاگ کا کیا لائف از بین لائک دیٹ. پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ بتائیں، کیا کیا ذرا میچور ہو گئے تھے نا. ایک تو کھیل ان کا ختم کرایا گیا، پھر یہ ذرا پڑھائی پہ لے. جب پڑھائی پہ لگا تو اس نے BCom نے ٹاپ کیا تھا پنجاب. تو اس پہ یہ کہنے لگا ممی واقعی میں پڑھائی کی عزت الگ ہی ہوتی ہے. میں نے جبھی تو میں کہہ رہی تھی کہ دیکھو کھیل کا تو یہ ہے کہ ایک ایج تک آدمی کھیل سکتا ہوں، اس کے بعد کیا کروں. تو ذرا نہیں ہوا، پھر لگ گئی میں. پھر MBA میں بڑا اچھا اس نے رزلٹ لایا، تھرو آؤٹ لگ گئے. لیکن شروع میں واقعی ان لوگوں نے، لڑکوں نے میرے تنگ کیا تھی. ہاں میں ایکچولی ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ ذرا آپ لائٹ موڈ میں ہیں، آپ کو ضرور لائٹ موڈ میں آپ نے صحیح آدمی کو پکڑا. ان کو تو ہم نے بھولا نہیں ہے. Obviously knowing Zafar bhai for over probably 20 years now, اور اس انسیڈنٹ کے بعد جو ہم نے چینج دیکھی ہے، اعجاز will agree, کریم is sitting there، جو ایک ہم بہت خیر اب ان کی پرمیشن کے بغیر بول رہا ہوں، یہ میرے باس بھی رہے ہیں بھائی. یہ ہارڈ میں دبئی اسلامک بینک اسلام آباد میں ہوتا تھا، انڈر ہم. ان کی فکسیٹڈ ایک وہ ہوتی تھی کہ بھائی یہ نا فلاں نے کیا ہے، وہ شہباز ملا تھا باس سے، وہ تو جوکر ہے، اس کو چھوڑ. مطلب فکس سن تو رہے بات کہ اس کے بارے میں. بالکل اس انسیڈنٹ کے بعد جنہوں نے گڈنیس کا کہا ہے اور گیونگ لیوے ٹو ادرس، ڈراسٹک چینج، 180 ڈگری چینج. کہ اگر میں بولوں کہ یار باس کو فلانا میرا کہاں ہے تو بڑا اچھا کہ یہ آپ تو کہتے تھے کہ اس کو فلانا. سو دیٹ از اے بٹ آف اے چینج. اس میں دوسری چیز جو گڈنیس آف ہارٹ ہے، اگین ہز فیملیز ہے واٹ ایور، جو فیملی سے تعلق اور محبت ہے، دیٹ از ایکسیپشنل. اور جو بانڈنگ ہے جو میں نے ان کی فیملی میں دیکھی، مائی فیملی از ہیئر آلسو، ٹریٹس مائی فیملی لائک ہز فیملی. اور ہر کسی کا جو ظفر بھائی ذکر کرتے ہیں، کاشف اینڈ آنٹی آر ہیئر، کوئی آپ بولیں گے کاشف از لائک اے بردر، اٹ از لائک اے بردر، اینڈ اٹس ناٹ جسٹ سیئنگ ہی ڈز دیٹ، ہی از پروون دیٹ. ایک امپورٹنٹ چیز یہاں پہ اتنی ساری لیڈیز ہیں اوبیسلی، شرارت سے بات نہیں. الحمد للہ ان کے ساتھ ایک بہت اچھی
اللہ نے خوشقسمتی کی ہے, رمیات کرا ہے, ان کی شادی نہیں ہوئی ہے, نہیں ہو پائی, تو وہ ان کے لیے بہت بڑی ایک بلیسنگ رہی ہے. بٹ اگین بھائی کے بچے, ہمارے بچے ہیں, all that, the way he treats them is absolutely fabulous. So ایک چیز جو ظفر بھائی نے یہ مینشن نہیں کری شروع میں پریمبل میں, I would like to share that. یہ کتاب obviously ظاہر ہے ہم we have lived through this, seeing him that way, اور اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اس میں جس طرح یہ چیپٹرز بنائے گئے ہیں, گڈنس, ایریگنس, ریچولس وغیرہ سب کچھ, یہ ہر کسی کو پڑھنی ضروری ہے. یہ صرف نریشن نہیں ہے اس کریش کی اینڈ سروائیونگ دیٹ, اس کے اندر بہت سارے میسیجز ہیں. دیر آر ہسٹوریکل ریفرنسز فرام گریک میتھولوجی ٹو انڈین سب کانٹیننٹ کلچرز اینڈ ریچولز اینڈ آل دیٹ. سو اٹس ایکچولی اے پیج ٹرنر. اب ہمیں عادت ہے کتاب پڑھنے کی, 2-5 پیج پڑھے چھوڑ دیے. مجھ جیسا آدمی یہ تو خیر بیٹھے بیٹھے ان کو بولے واٹس ایپ میسیج کریں گے, 600 ورڈس کا میسیج ایسے کر دیتے ہیں. ظفر بھائی کو لکھنے کا اور پڑھنے کا بہت شوق ہے, but it's a page turner. So it's not just that, it's a whole lesson. And two last things. One, اس کتاب کو جیسے ہم بہت سارے, and again میں کوٹ کروں گا اجاز کے ساتھ ایک وقت میں کام کرنے کا اتفاق ہوا تھا کمپنی میں, تو ان کی بات مجھے اچھی لگی. ان کے پاس جو بھی واز MD آف پاکستان مرکٹائل ایکسچینج ایٹ دیٹ ٹائم, جو باہر سے لوگ آتے تھے ناردرن, جن کو پاکستان کی کوئی چیز گفٹ کرنے کے لیے, یوز ٹو گفٹ پینٹنگس, یوز ٹو گفٹ رگس اینڈ آل دیٹ, کلچر, اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. دا سیم وے وی شوڈ, اینڈ آئی ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. آئی ووڈ لائک ٹو گفٹ دس as a token to others, and we should make that as a corporate, and NGOs should do that. So there's a dual benefit for that. دوسری چیز ظفر بھائی نے ہلکا سا ٹچ اپون کیا ہے, اس میں ایریگنس اور ریچولس وغیرہ, پائلٹ کی بات ہوئی, اس کا روزہ تھا, اس کو روزہ رکھنا چاہیے تھا, نہیں رکھنا چاہیے تھا, all that we are not going to all those details. Having said that, سب سے امپورٹنٹ چیلنج جو اس کے بعد تھا, and we have seen him go through that in those initial months, was the mental thing, and that was the survivor's guilt. یہ اس دوسرے آدمی سے لڑتے نہیں تھے, یہ اوائڈ کرتے تھے. جن لوگوں نے ان کو بچایا یہ اوائڈ کرتے تھے, یہ بیکاز وہ فیس نہیں کر سکتے تھے کہ میں بچ گیا, you know that thing. So that is a big burden, جس کی وجہ سے again ظفر بھائی نہ صرف ایک کانفیڈنٹ آدمی, بہت بریو آدمی بھی ہے. He took that plunge. So actually I want to, so the message is کہ we all go through that. There is no shame in that. جیسے physical ailment illnesses ہوتی ہے, mental illness, you go through whatever, get it checked, go and talk to someone, seek help. There's nothing wrong with that. So that is a bit of last message that I would say. تو تمیز سے ہی بول رہے ہیں نا باس کو, ایسی چیز وہ ہلکی سی. چلے, تھینک یو سو مچ. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں چاہوں گا آپ سے ریڈ کر کے اندر جی اچھا, جہاں افطار نے چھوڑا تھا معاملہ, میں اسی کے آگے اس کو بیٹ کروں گا. وہ معاملہ تھا ریچولس کا, اور میں ریچولس کے معاملے میں ذرا تھوڑا سا اس کو ذرا کانٹیکچولائز کرنا چاہتا ہوں. تو آپ لوگوں کی اجازت سے میں ذرا 1-2 ریڈ کروں گا اس میں, اور پھر جوانیلیہ صاحب کی ایک شعر کے ساتھ ختم کروں گا. یہ پیج ہے اٹسا صاحب 148 والے. Obviously, you know, rituals have their own benefits. I'm not in any case undermining the importance of rituals. They obviously alleviate anxiety and stress. They also, you know, irrespective of how unreasonable and absurd they are, بلکہ invariably زیادہ ریچولس جو ہے نا, وہ اگر آپ آؤٹ سائڈ سے دیکھتے ہیں, جس سے آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے, آپ کو تو بہت ہی absurd لگتے ہیں. So it's irrespective of how absurd they are, they still give you some kind of comfort of the source. But then we need to contextualize them and see how important they are in life. And here, you know, what is I've written in the book, and I would like to share it with you. Rigid adherence to rituals cannot come at the cost of everything else. I am not suggesting that people give up on religious duties, but how would the lives of passengers of flight 8303 be different if the ground control crew at Karachi airport has taken turns to pray on that Friday instead of abandoning their posts in droves?
یہ جمعۃ الوداع تھا, 27 رمضان تھا. The rigidity that surrounds ritual worship in Pakistan did not develop in a vacuum. I have witnessed Pakistan change from a relatively open-minded society to one that is increasingly becoming regressive and dictatorial. And complex socio-economic and political triggers have underpinned it all. I would like to recount the downward spiral Pakistan has found itself in, with the deteriorating security situation, rising intolerance, and investors scared off by political volatility. Because all of this has led to a more conservative society. I would even go as far as to say that rituals cannot be all and the end all of your life. If your entire focus is on performing prescribed rituals, or worse, if you derive your value and sense of ethical superiority from your ability to perform rituals correctly, then you are being distracted from your purpose on earth. Rituals cannot consume your life or dominate your struggle towards self-improvement. Good actions are key to good life. We cannot allow ourselves to turn into people who aimlessly meander through life, resting on the belief that our practice of prescribed rituals will elevate us in this life or in whatever comes next. Take the calm and peace that virtual worship offers you without drawing inflexible lines in the sand. More importantly, turn intent into action and work towards your goals. This may seem obvious to the reader, but it was nothing that was truly brought into sharp contrast when my plane was about to crash. During those final moments of consciousness, I did not think about the rituals I had not performed on time. I thought only of how I had lived my life. My faith carried me through that day, and the depth of this faith was not determined by rigidity with regards to rituals. I had not been fasting despite being the most important day in the holy month of Ramadan. And while I gained a degree of comfort and peace from the personal rituals I started following after the crash, I do not make the mistake of single-mindedly focusing on ritual worship above all else. I have witnessed the end, and if all for an ephemeral, fleeting moment, and I know what will be of paramount importance to me when it comes again. My faith and my dues to the people around me. Thank you very much. میں آخر میں صرف جون ایلیا صاحب کا شعر, ویسے تو خیر ہم نے ابھی کافی اشعار پڑھے ہیں, بٹ یہ بھی ایک ایسا ہے جو کافی حد تک آج کی ٹاک میں ریزونیٹ ہو رہا تھا, تو میں نے کہی بھی میں آپ کو شیئر کروں. اور یہ واقعی دس از ہولڈنگ ٹرو ان کیس آف پیپل اسپیشلی لیونگ ان کراچی, جن کا موبائل چوری نہیں ہوا ہے, ان کو تو بہت شکر اللہ ادا کرنا چاہیے. مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں, مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں, اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے. تھینک یو ویری مچ.